बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और अगर वो मरने वाला झुटलाने वाले गुमराहों से होगा तो उसकी मेहमानी खोलते पानी से होगी और दाखिल होना पड़ेगा उसे भड़कती दोज़ख में। बेशक जो बयान हुआ ये यकीनन हक है। बस ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकी बयान कीजिए अपने रब के नाम की जो बड़ी अजमत वाला है। सूरह अल-वाक़िया की आयत नंबर 92 ता 96 का तर्जुमा नाज़रीन आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक बनाए, कुरान पाक समझने, पढ़ने, सीखने और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज जुमातुल मुबारक 4 सफ़र अल मुज़फ़्फ़र 1433 हिजरी 30 दिसंबर सन 2011 है और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। डिप्टी एडिटर रोज़नामा नवाए वक्त मोहतरम सईद आसिफ साहब आज हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बस अल्लाह का करम है जी। आज के दिन की सबसे जो खासियत है और अहमियत है वो ये है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि कायद आज़म की जमात है और जो क़याम पाकिस्तान में जिसने जद्दोजहद की, आज उसका यौम तासीस है। बताइएगा कि आज कायद आज़म की ये जमात किस मुकाम पर है? ये तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जनाब एहतशाम साहब। ये वाकई इनके मुस्लिम लीगी जो हैं इस वक्त जो टुकड़ों में बटे हुए हैं और अपनी अनापरस्तियों के खोल में बंद होके उन्होंने ये मुल्क की खालक जमात का बेड़ा गर्क किया और यानी कि अपने इक़्तिदार के हसूल की खातिर उन्होंने एक जो बेहतरीन काज था मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पे, अगर हम मुल्क की वतन की नज़रिए की आबियारी कर सकते थे तो उससे महरूम किया नई नस्ल को। मेरा ख्याल है अब इनके लिए ये आज का दिन जो है एक सबक भी है, लम्हा फ़िक्रिया भी है और आगे के लिए सफ बंदी करने का एक मौका भी है इनके लिए। सही। इस दिन से फ़ायदा उठाएं और मुस्लिम लीग को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करने के लिए कोशिश बरूएकार लाएं। इसके लिए मुस्लिम लीग कायदो इकबाल की हम तो कहते हैं, अल्लामा इकबाल की। ज़ाहिर है अल्लामा इकबाल भी हमारे उसी तरह लीडर हैं जिस तरह कायद आज़म है। बिल्कुल सही। इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वर दिया था, एक अलग ममलकत का जो एक कॉन्सेप्ट था वो तो उनके अफकार में ही था ना, जो खुतबा इलाहाबाद जो उन्होंने दिया था। तो उसकी रोशनी में फिर कायद आज़म ने तहरीक चलाई जो बिलाखिर क़याम पाकिस्तान पे मुंतज हुई। तो इस हवाले से हमें जहां अपने कायदीन के अफकार व अमाल को देखकर उनकी तकलीद करने के लिए कोई अमली स्टेप उठाना है जी, वहीं मुस्लिम लीग के कायदीन की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो इस वक्त मुंतशिर जो वोट इन्होंने खुद मुंतशिर किए हुए हैं मुस्लिम लीग के जो वोट हैं, जो एक कुव्वत बन के एक जो कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि 2 पार्टी सिस्टम अगर डेवलप हो जाए तो उसमें भी एक मुमिद्दो मुआवन हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है कोई सिंगल मेजॉरिटी पार्टी अगर अक्सरियत में आ सकती है तो वो इसी तरह आ सकती है कि ये तमाम लीगें एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों, वोट इनके इकट्ठे हों। अच्छा सर साहब, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले आज का नवाबत एडिटोरियल शामिल करते हैं जो कि आज यौम तासीस के हवाले से ही है। मैं चाहूँगा कि इसी पर हम गुफ्तगू भी करें। और नाज़रीन, आज का नवाबत इदारिया है कि मियां नवाज शरीफ का इनकलाब के ज़रिए हर सुनामी को बहा ले जाने का दावा और असल हक़ाइक़ आज यौम तासीस पर वो तमाम लीगों को यकजा कर दें तो यही इनकलाब होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे कारकुन ऐसा इनकलाब लाएंगे जो हर किस्म की सुनामी को बहा कर ले जाएगा। तब्दीली का नारा लगाने वालों को क्या पता कि मुल्क कैसे चलता है, जबकि ये नारा लगाने वालों के बारे में ये भी मालूम नहीं कि वो इक़्तिदार में भी आते हैं कि नहीं। इदारिया की चाहिए तो ये था कि अवाम की जानिब से मुतबादिल क़यादत के लिए एतमाद हासिल होने के बाद मियां नवाज शरीफ अपनी सफबंदी करते, अपनी पार्टी में मौजूद नाराज़ कायदीन और कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते और जो मुस्लिम लीग की कायदीन माजी में किसी न किसी पस मंज़र में उनसे अलग हो गए थे। मियां नवाज शरीफ अपनी अना को पसे पुश डालकर पार्टी के अच्छे मुस्तक़बिल और मुल्की कौमी मुफादात के पेश नज़र उन्हें खुद गले लगाते और अवाम में पैदा होने वाली हुकूमत मुखालिफ लहर को अपने और पार्टी के हक़ में कैश कराते। मगर मियां नवाज शरीफ ने अपने साख्ता असूलों पर चलते हुए पार्टी छोड़कर जाने वाले लीगियों के लिए कतई गैर लचकदार पॉलिसी
اختیار کر لی. غیر لچکدار پالیسی کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کو نقصان پہنچا ہے, اور اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وقت ہے کہ دوبارہ ایک ہوا جا سکتا ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر؟ صاحب آپ دیکھیں نا, اس اداریے میں یہی میاں صاحب کو باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے رویے کی وجہ سے اس وقت جو درگت بنی ہوئی ہے مسلم لیگ کی اور مسلم لیگیوں کی, اور آپ دیکھیے آپ بات کرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں کہ آپ کا انقلاب سونامی کو بہا کر لے جائے گا, تو یہ کیسے پاسبل؟ آپ پہلے اپنی صف بندی تو کر لیں. آپ کی اپنی پارٹی کے اندر جس طرح یہ جو اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, مایوس ہو کے مسلم لیگ کے جو قائدین ہیں وہ آپ سے الگ کچھ ہو چکے ہیں, کچھ بڑے بڑے نام سامنے آ بھی رہے ہیں جو مستقبل قریب میں آپ سے بچھڑنے والے ہیں. تو پہلے آپ اپنی صف بندی کریں گے تو پھر ہی سونامی کا مقابلہ کر پائیں گے نا. تو یہی اسی حوالے سے ہے کہ آج کا دن جو ہے مسلم لیگ کا جو 105واں یوم تاسیس ہے, اس دن کو آپ کم از کم ایک عہد کر لیں کہ مسلم لیگ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہے. تو یقیناً مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے تو کوئی سونامی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکارات ہیں, جو سوچ ہے اور جو ان کے ارشادات ہیں, ان پر عمل درآمد کر لیا جائے تو یہ پاسبل ہے. بالکل پاسبل, کیوں نہیں پاسبل؟ صرف اپنی ذات کی قربانی دینے کی ہے. اگر اتنا جذبہ پیدا ہو جائے, اپنی انائیں قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, تو میرا خیال ہے کہ کوئی رکاوٹ راستے میں حائل نہیں ہو سکے گی پھر مسلم لیگ کے اتحاد کی راہ میں, اور پھر کوئی رکاوٹ اس پارٹی کے اقتدار کی راہ میں بھی حائل نہیں ہو سکے گی. رائٹ جی, ہم اپنی طرف سے ادارے کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ کے قائدین کو مبارکباد بھی دیتے ہیں یوم تاسیس کے حوالے سے, اور پہلی خبر کی جانب بڑھنا چاہیں گے. چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان, میمو باہر والے جرنیل پر یقین کریں یا اپنے آرمی چیف پر. چیف جسٹس, میمو کاغذ کا ٹکڑا ہوتا تو آرمی چیف, وزیر اعظم اور حقانی اس کے وجود سے انکار کرتے. فوج کے سربراہ بھی قابل احترام ہیں. ہم جائزہ لیں گے کہ کس مقصد کے لیے 4 اجلاس ہوئے. جسٹس افتخار, آپ کے استعفے کے معاملے پر بھی 4 اجلاس ہوئے تھے. آسمہ جہانگیر, شہباز شریف نے بھی امریکی قیادت سے کہا تھا کہ فوجی مداخلت سے خطرہ ہے, ملک کے لیے خون دینے والے فوجیوں پر فخر, مگر ان لوگوں کی دانش پر شک ہے. درخواستیں مسترد کی جائیں, دلائل مکمل. وفاق کا جواب بھی صدر کا جواب ہے, علیحدہ جواب داخل نہیں کرائیں گے. آج فیصلے کا امکان ہے. اٹارنی جنرل, اور یہ بھی خبر ہے کہ صدر کے مواخذے پارلیمنٹ کی ناکامی کی کوئی بات نہیں کی. 3 نومبر کے اقدام کی توثیق کی جاتی تو ججز آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے. صدر وزیر اعظم پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فرمایا. میمو کیس انتہائی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے صحیح صاحب, اور آج جو ہے وہ فیصلے کا بھی امکان ہے. کیا کہیں گے اب تک کی جو سماعت ہوئی ہے, آسمہ جہانگیر صاحبہ نے جو دلائل دیے اور چیف صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں اس پر؟ اس میں دیکھیں شاہ صاحب بات کلیئر ہے بالکل. یہ یعنی کہ اپنے طور پہ کلیم کرتے ہیں, پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ میمو تو محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. اگر ایسی ہی بات ہوتی, ہم مان لیتے, چلے فرض کیا کہ ایسی ہی بات تھی, تو پھر تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. چاہے جس بھی فورم پہ, جس بھی پلیٹ فارم پہ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جاتا, یہ تو کوآپریٹ کرتے. صحیح, یعنی کہ ان کے نزدیک اگر اس کی کوئی حیثیت, کوئی اہمیت نہیں تھی, تو یہ خود بڑھ کے تعاون کرتے اور حقائق جو ہے وہ سامنے لے آتے. لیکن جس طرح اقتدار کے ایوانوں میں, حکومت کی صفوں میں جس طرح کھلبلی پیدا ہوئی ہے, جس طرح سٹ پٹا رہے ہیں, جس طرح محترم صدر مملکت نے 27 دسمبر کو شہید بی بی کے مزار پہ کھڑے ہو کے جس طرح انہوں نے اگریسو ایٹیچیوڈ میں چیف جسٹس صاحب کو چیلنج کیا, ان کا نام لے کے, ان کے چیف جسٹس بھی نہیں کہا, افتخار محمد چودھری کہا انہیں, یعنی کہ ایک ٹانٹنگ ایٹیٹیوڈ. اس سے صاف ظاہر ہے کہ پیچھے کوئی چیز ہے. اور اپنی تقریر کے دوران بیٹا کا لفظ استعمال کیا, بیٹا تم دیکھ لو. جی, کوئی چیز ایسی ہے جو انہیں چبھ رہی ہے, انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر اس کی پرتیں کھلیں, اس کی ورک جو ہے الٹنا شروع ہوئے, تو اندر سے کچھ نہ کچھ نکلے گا جو ہم پہ پڑے گا اور ہمیں لپیٹ لے گا. ساری یہ پراپیگنڈا اس مقصد کے تحت ہی ہے. اور اب تو دیکھیے اب آگے کیا ہونا ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب کا انہوں نے بڑی تعریف کی نا, اس کے پیچھے بھی بڑی کہانی ہے. میرا خیال ہے ان کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے, اور یہ سچ پٹا اس لیے رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ایک ڈیرنگ سٹیپ لے کے امریکی سفیر حسین حقانی کو ٹرمینیٹ کر, ان سے استعفیٰ لے لیا تھا. یہ بات ان کے گلے پڑی ہوئی ہے. ان سے استعفیٰ لینا میمو کی حیثیت کو اجاگر کرتا ہے.
وہ استعفیٰ نہ لیتے تو یہ کلیم کر رہے تھے کہ وہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، تو یہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو اس کو کچھ پریکا کی بھی حیثیت نہیں دی. لیکن جب وہ مستعفی ہو گیا حسین حقانی اور خود پرائم منسٹر صاحب نے وہ اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے یہ پیش کر دیا تو اہمیت تو بنا دی انہوں نے اپنے آپ ہی. بالکل صحیح. اور چیف جسٹس صاحب نے بھی اسی تناظر میں انہوں نے اشارہ فرمایا. بالکل. اور یہ بات صحیح ہے کہ آپ باہر کے جرنیل وہ جیمز جونز کی بات پہ آپ اعتماد کرتے ہیں اور جو آپ کے اپنے جرنیل ہیں ان کی بات پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے. انہوں نے اگر تحقیق کی ہے انڈیپینڈنٹلی، پاشا صاحب نے وہاں جا کے باقاعدہ حقائق و شواہد کی روشنی میں وہاں سے دستاویزی ثبوت بھی لیے ہیں، بلیک بیری کا ریکارڈ بھی لیا ہے، اور اس کی روشنی میں جو معاملات سامنے آئے ہیں اس کے بعد ہی انہوں نے یہ سارا اس کو ٹیک اپ کیا. اور یہ یعنی کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ آرمی چیف خود عدالت میں انہوں نے اپنا بیان داخل کرایا، پارٹی بنے. پارٹی کیوں بنے؟ بلکہ آئی ایس آئی کے جی وہ ظاہر ہے بطور ادارہ صدر نے ابھی تک جواب داخل نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جواب وفاق کا ہے وہی صدر کا ہے. یہی بات ہے نا کہ اگر ان کے دل میں چور نہ ہو، دال میں کوئی کالا نہ ہو، تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر معاملے میں یہ کوآپریٹ کرتے ہیں عدالت کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارا دامن تو پاک صاف ہے، آپ لائیں اس میں کون سا الزام ہم پہ آتا ہے. ٹھیک جی. بہرحال فیصلہ تو عدالت عظمیٰ نے کرنا ہے اور آج فیصلے کا ناظرین امکان بھی ہے. کچھ مزید خبریں شامل کرنا چاہیں گے. گجرانوالہ کے انتہائی افسوسناک واقعے کا ذکر کریں گے کہ گجرانوالہ میں ماموں بھانجا قتل، لواحقین کی فائرنگ، مخالفین کے 4 گھروں کو آگ لگا دی، 9 بچوں سمیت 12 مارے گئے. پپلی والا میں دونوں میں اراضی کا تنازع چل رہا تھا. سیف عثمان گھر سے نکلے تو ملزموں نے فائرنگ کر دی. لواحقین ملزموں کے رشتہ دار کے گھروں میں جھا گھسے. 3 خواتین بھی موقع پر چل بسیں. ہمسائی ماں بیٹی دیکھنے آئیں تو ان پر بھی گولیاں برسا دیں. متعدد زخمی، بچے اور ایک عورت زندہ جل گئی. واقعہ پولیس کی غفلت سے ہوا. اہل دیہا 6 ملزم گرفتار. ایس ایچ او معطل وزیر اعلیٰ نے رپورٹ طلب کر دی. سر اس پر کیا کہیں گے؟ انتہائی افسوسناک واقعہ، اور یہ اس طرح کے واقعات روزانہ خبروں کی زینت بنتے ہیں. کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے جس سے ہمارے معاشرے کے اندر کی یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اس میں دیکھیے شاہ صاحب وہ جو کہتے ہیں نا کہ زن زر زمین جو ہے وہ اصل فساد کی جڑ ہوتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں جو ایسے یعنی کہ ایک جھوٹی روایات، انا پرستی اور اس طرح یہ جو یعنی کہ غلبہ حاصل کرنے کی ایک دوسرے پہ جو ایک کلچر جو ڈیولپ ہوا ہے، تو یہ سارے اسی کا شاخسانہ ہے. اور یہ بہت یعنی کہ آپ دیکھیں نا بیچارے معصوم بچے، وہ کہتے ہیں کہ وہ رضائیاں لپیٹ کے جو سوئے ہوئے تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. پھر جو یعنی کہ جو اڑوس پڑوس کے بیچارے آ رہے تھے وہ بھی اس کی ذات میں فائرنگ کی ذات میں آئے. تو یہ سارے بے گناہ مارے گئے بیچارے. اور یہ خون ناحق ہے. میں تو کہتا ہوں یہ خون، اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ میرا خیال ہے یہ ایک جس طرح مجموعی ایک معاشرے میں ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے لا قانونیت کی، جس طرح حوصلہ افزائی ہو رہی ہے معاشرے میں، تو اس وجہ سے بھی لوگوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں. قانون ہاتھ میں لینا آسان ہو گیا ہے شاید، کیونکہ پکڑ کا خوف شاید نہیں رہا. اس لیے میرا خیال ہے بہت سخت سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. آپ نے سمجھتے ہیں کہ دین سے دوری کا بھی یہ نتیجہ؟ جی یہ بھی ہے. بالکل دین سے ظاہر ہے، دین کی سد بدھ ہوگی تو خوف خدا بھی ہوگا. جب خوف خدا ہوگا تو پھر میرا خیال ہے جو بندوں کے، انسانوں کے جو حقوق ہے ان کی پاسداری. رائٹ، بالکل. اور ایک اور واقعہ کوئٹہ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ پہلے ڈسکس کریں. کوئٹہ میں بھی ناظرین ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور چیچن باشندوں کا پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر باقر شاہ، انہیں قتل کر دیا گیا. پولیس سرجن اسپتال سے گھر جا رہے تھے، نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گولیاں مار دی، رشتہ دار زخمی، گاڑی تباہ. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ باقر شاہ صاحب کو سیکورٹی فراہم کیوں نہیں کی گئی؟ اور ان کے انٹرویوز بھی آتے رہے میڈیا پر جس میں انہوں نے اس خدشات کا بھی اظہار کیا تھا. دیکھیے جی، باقر شاہ تو ظاہر ایک اہم ترین گواہ تھے نا اس کیس میں، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ سارا یعنی وہ جو ایف سی کے لوگ تھے انہوں نے مارا تھا، وہ انہی کا ہاتھ تھا. اب ظاہر ہے اس کو بھی آپ ایک سمجھے کہ انہوں نے ایک بطور ادارہ انہوں نے شاید اپنی انا کا مسئلہ بنایا کہ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو آئی ہے اس کی وجہ سے شکنجے میں آئے. تو شاید یہ ڈیفینیٹ انتقام لینے کا ہی یہ ایک حربہ ہو سکتا ہے نا. رائٹ. تو اس میں میرا خیال ہے اس میں بھی سخت سٹیپ لینے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات
کا سدباب ہو سکے. آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بھی چیف جسٹس آف پاکستان نوٹس لیں اس واقعے کا؟ چیف جسٹس میں تو نہیں کہوں گا کہ ہر معاملے پہ وہ نوٹس لیں. قانون کی عملداری کے جو دوسرے ادارے موجود ہیں ان کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے. اور یہ تحفظ فراہم کرنا ظاہر ہے ایک لا انفورسنگ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے. اگر آج یہ سامنے ہوا ہے تو کل کو ایسے کسی واقعے میں کوئی دوسرا آدمی شاید گواہی دیتے ہوئے خوف محسوس کرے گا. تو اس لیے انصاف کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جو یعنی کہ گواہان ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. رائٹ، بالکل صحیح فرمایا. ناظرین، کچھ عوامی مسائل کی بات کریں گے اور بات کریں گے انرجی کرائسس کی. اس حوالے سے خبر بھی ہے کہ جنوری سے ملک بھر میں سی این جی اسٹیشنز بند کرنا پڑیں گے. وزیر پیٹرولیم نے یہ کہا ہے. نئی پرانی بسوں پر کٹس لگانے پر بھی پابندی لگائی جائے. قائمہ کمیٹی. کمپریسر بند ہو گئے تو 2 ہفتے گیس نہیں ملے گی. سی این جی 13 روپے کلو مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا. پیٹرولیم مصنوعات میں ریلیف کی کوشش کریں گے ڈاکٹر عاصم. صنعتوں کو غیر معینہ عرصے کے لیے گیس بند کرنے کا نوٹیفیکیشن. پیٹرول سی این جی کی قیمت برابر کر دیں. قائمہ کمیٹی. ہزاروں افراد بے روزگار ہو گئے. غیاث پراچا. اور ایک اور خبر اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ایل پی جی 10 روپے کلو تک مہنگی. گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 120 روپے تک کا اضافہ. پہاڑی علاقوں میں اضافہ 10. لاہور سمیت دیگر علاقوں میں 5 روپے کلو ہوگا. اضافہ بلا جواز ہے. عرفان کھوکھر. اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے سعید آصف صاحب سے. سعید آصف صاحب، ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری جانب ہمارے صنعتکار بھی سراپا احتجاج ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس انرجی کرائسس کو اور اب سی این جی اسٹیشن جو بند کر دیے جائیں گے؟ اس میں شاہ صاحب دیکھیے، یہ کرائسس خود ان کا اپنا پیدا کرتا ہے. ظاہر ہے جو ریسورس تھے گیس کے وہ تو لمیٹڈ تھے. صحیح. انہوں نے آگے اس کو وسیع کرنے کی کوئی ایسے ان میں توفیق ہی نہیں ہوئی. کوئی جستجو کا جو ہے ایک مادہ وہی پیدا نہیں ہوا کہ اس کو وسعت دیتے رہیں ساتھ ساتھ. اب یہ صورتحال ہے. کل ہی ایک خبر تھی شاید اسٹیٹ بینک کے کسی آفیشل کی تھی کہ اس وقت جو گیس کے ذخائر ہیں وہ آدھے رہ گئے ہیں، آدھے خرچ ہو چکے ہیں. اس کے بعد اب دیکھیے نا، ظاہر کرائسس یہ بڑھے گا ہی نا. اب اگر آپ گیس میں اضافہ نہیں کریں گے، حالانکہ یہ نئی کوئی نہیں کھودے جائیں گے اور نئی تلاش نہیں کی جائے گی. اور اس کے لیے ظاہر ہے اب جہاں سے انہیں سستی گیس مل سکتی ہے، ایران سے جیسے ایک معاہدہ وہ کرنے کو تیار بھی ہیں. گیس پائپ لائن ہمارے یعنی کہ ہماری سرحد کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، لیکن وہ لینے کو تیار نہیں ہے یہ. اور اس میں دیکھیے یہ کیا یعنی کہ مسائل کے حل کا یہ کیا فارمولہ ہے کہ اگر کوئی چیز دستیاب نہیں ہو رہی تو اسے ختم کر دو. تو کل کو یہ کہیں گے اگر یعنی کہ عوام جو ہے ان کو آٹا نہیں مل رہا، گندم نہیں مل رہی، چینی نہیں مل رھی، تو یہ ساری چیزیں ختم کر دیں. وہ تو عوام کو ختم کرنے کے کل کو ایسے ہی ہوگا نا کہ ٹھیک ہے آپ کا گزارا نہیں ہو رہا تو آپ جائیں بھاڑ میں جائیں، آپ قبروں میں جائیں، زندہ درگور ہو جائیں. وہ تو کر ہی دیا انہوں نے، زندہ درگور تو کر دیا عوام. ساری سہولتیں لینے کا حق تو ہمارے حکمرانوں کا ہے، ظاہر لوگوں کو ہے بس، اور عوام تو بس. اس میں ظاہر ہے یہ اِل پلاننگ ہے. اور اس میں اب دیکھیے یعنی کہ اگر یہ پورے تنظیم کے ساتھ انہوں نے پلاننگ کی ہوتی تو اس میں جو انڈسٹری کا جو کرائسس ہے شاید یہ پیدا نہ ہوتا. انہوں نے خود ہی ایک انسینٹیو دیا تھا گیس کا انہیں. حالانکہ جس طرح پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ یہ جو گیس کی جو ہے سہولت سب سے پہلے گھریلو صارفین کے لیے، بالکل صحیح، انہیں ترجیحات متعین ہوئی تھی. پہلے گھریلو صارفین کے لیے، پھر سی این جی اسٹیشنز کے لیے، اور اس کے بعد پھر نمبر آئے گا انڈسٹری کے لیے. تو اب ظاہر ہے جب ایک عادت پڑ گئی، انڈسٹری کو بھی گیس کی سہولت لینے کی عادت پڑ گئی، تو اس سے محرومی کا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اب انہیں ترجیحات نظر نہیں آتی. ایک عام صارف، ایک عام گاڑی رکھنے والا مڈل کلاس لوگ طبقہ جو ہے وہ بھی پریشانی کا شکار ہوگا. تو ظاہر شکار ہوگا کہ آگے پیٹرول جتنا مہنگا ہو رہا ہے وہ یعنی کہ قوت خرید سے باہر ہے. تو اس کے بعد گیس دستیاب دیکھیں کتنی میل ہا میل لمبی قطاریں لگی ہوتی یہ سی این جی اسٹیشنز کے باہر. یعنی ایک اذیت کا جو سامنا روزانہ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، وہ بھی ہوتا ہے. اور اذیت کا شکار خود ہمیں بھی ہونا پڑتا ہے. ظاہر ہے ہر شہری اس اذیت کا شکار ہو رہا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ یعنی ٹرانسپورٹر آپ دیکھیں نا، ان کے کرائے جو ہے وہ پیٹرول کے حساب سے انہوں نے فکس کروائے ہوئے ہیں. لیکن جب گیس 3 دن کے لیے بند ہوتے ہیں یہ سی این جی اسٹیشن، تو وہ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دیتے ہیں. صحیح صاحب، اس بحران کا حل آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ بہتر منصوبہ بندی بنائے، قوم کو آگاہ کرے کہ یہ کرائسس ہے ہمارے. اور یعنی کہ اس میں ظاہر ہے پھر قوم سے کوآپریشن کی توقع اپیل کریں.
تو ایک جو لائف سٹائل انہوں نے خود ہی خراب کر دیا تھا اس کو اب واپس لانے میں تھوڑی سی دیر تو لگے گی نا. تو اس کے بغیر تو ظاہر گزارا نہیں. اب فوری طور پہ میرا خیال انہیں یہی کرنا چاہیے کہ ایران سے یہ گیس لے لیں جو دستیاب ہے, یہ کرائسس پہ تھوڑا سا قابو پائے, اس کے بعد پھر یہ مستقل بنیادوں پہ. کیا بلوچستان میں ذخائر ختم ہو گئے ہیں؟ ذخائر موجود ہے, انہوں نے تلاش ہی نہیں کی نا ذخائر. تو اب دیکھیے یہ جو تھرکول کا پروجیکٹ ہے وہ بھی سرخ فیتے کی شکار ہو رہا ہے. اس میں بھی اتنے قدرت یعنی ہماری تو دھرتی پہ مالا مال ہے ہماری دھرتی قدرت کے خزانوں سے, اس سے استفادہ کرنے کی اصل میں ضرورت ہے. جو یعنی کہ یہ خود کرتے نہیں, دوسروں پہ ڈالتے ہیں. تو اگر آپ یہ جو ریکوڈک کا جو ایشو آیا تھا, یعنی کہ فوراً کمپنی آئے گی اور وہ تلاش کرے گی تو وہ ظاہر ہے وہ تو سارا کچھ سمیٹ کے اپنے لیے لے جائے گی نا, ہمیں کیا ملے گا اس میں. رائٹ. اور سر کچھ مزید خبریں شامل کریں گے, اس کے بعد ہم بریک کے لیے جائیں گے. میاں نواز شریف کا بیان ناظرین شامل کرنا چاہوں گا کہ پارٹی ارکان کی بڑی تعداد استعفوں کے حق میں ہے, فیصلہ جمہوریت کے مفاد میں کریں گے. نواز شریف ایجیٹیشن اور استعفوں کی وجہ سے کوئی حادثہ نہ ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی, مسائل کا حل ہمارے پاس ہے, عوام کو مایوس نہیں کریں گے. پھر ایک اور خبر بھارت کو پسندیدہ قرار دینے کے حوالے سے ہے کہ بھارت کو پسندیدہ قرار دینے کا معاملہ, امین فہیم کی عدم شرکت پر کشمیر کمیٹی کا احتجاج, 1 فروری کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے, 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بنانے کا فیصلہ صدارت فضل الرحمان نے کی. اور جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ جاوید ہاشمی, میمونہ ہاشمی, سردار آصف قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی. مسلم لیگ نون کا گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف واک آؤٹ, وزیراعظم الیکشن کرا دیں, رہنما تحریک انصاف, وزیر پیٹرولیم بننے والے جعلی ڈاکٹر کو گھر بھیجا جائے, چودھری نثار کا یہ مطالبہ ہے. ان خبروں پر بھی بات کریں گے اور بات کریں گے کہ کیا استعفے دے دینا چاہیے یا نہیں اور اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کا بھی جواب دیں گے سعید آصف صاحب سے. لیکن پہلے وقت ہوا ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویبک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہمارا نمبر ہے 0423631269, آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور محترم سعید آصف صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں. سعید صاحب, نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ استعفوں کے حق میں ہیں پارٹی کے ارکان کی بڑی تعداد, لیکن فیصلہ وقت آنے پر کریں گے. وہ وقت کب آئے گا؟ دیکھیے شام صاحب, میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہی کرتے رہ جائیں گے اور اسمبلی خالی ہو جائے گی. جس طرح استعفے آ رہے ہیں اسمبلی ممبرز کے, اب جاوید ہاشمی صاحب نے دے دیا, میمونہ ہاشمی صاحبہ نے, سردار آصف صاحب نے قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا, اور بہت سارے لوگ جس طرح یعنی کہ پارلیمنٹیرین سونامی کا حصہ بن رہے ہیں جس تیز رفتاری سے, تو اس طرح تو اسمبلیاں یہ خود ہی خالی ہو جائے گی اور یہ فیصلہ کرتے رہ جائیں گے. میرا خیال ہے جو بہترین وقت ہوتا ہے فیصلے کا اس کو اویل کرنا چاہیے. کیا کہیں ابھی بھی تو فرینڈلی اپوزیشن کی کچھ رمق باقی نہیں ہے؟ فرینڈلی اپوزیشن تو 100% ہے جناب. اس وقت دیکھیے یہ سونامی جو ہے عمران خان کا, اس نے ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لیا اور دونوں فکر مند ہیں. وزیردار صاحب ابھی بھی نواز شریف صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں, وزیر اعظم صاحب بڑی تعریف کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی. اسی لیے کرتے ہیں نا کہ اب انہیں اپنے بقا کی فکر ہے, سیاسی بقا کی. تو میں بھی اگلے الیکشن میں ان کا اپنا اتحاد ہو جائے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا. اچھا ایسا پاسبل ہے؟ پھر گو زرداری گو کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ یہ تو سارے ایک سٹنٹ ہے نا, یہ تو ایک شہباز شریف صاحب نے 28 تاریخ کو یہاں پر لاہور میں جو نعرہ لگایا گو زرداری گو کا, پھر اس کے جواب میں MK نے ریلی کی. ہاں صحیح بات. اس کے بعد ٹون اب چینج ہوئی ہے نا, اب وہ ٹون تو نہیں ہے نا. ٹھیک, اب یعنی کہ بالکل ایک دوسرے کی صفائی پیش کرتے نظر آتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے اپنے سٹیٹمنٹ یہ ریسنٹلی جو آئے ہیں کہ ہم کوئی وہ یعنی کہ کوئی ماورائے آئین اقدام ہم نہیں ہونے دیں گے, شب خون نہیں پڑنے دیں گے, یہ سارا ایک قسم کا کندھا دینے والی بات ہے موجودہ حکمرانوں کو. ان کا یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے تو یہ پھر شیئر ہو جاتے ہیں. رائٹ. سعید صاحب آپ کی وجہ سے ہم کچھ کالر شامل کرنا چاہیں گے. نیئر صدف صاحب ہیں, پہلی کالر ہیں. السلام علیکم جی. یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ شکر ہے مان لیا نوائب والوں نے کہ جی ہمارے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے نا آپس میں فرینڈلی پوزیشن کرتے ہیں, مانتے, لیکن آئندہ بھی مل جائیں گے. اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, جب ہم عمران خان کی جماعت اسٹیبلمنٹ کا الزام لگاتے ہیں تو کیا اسٹیبلمنٹ کو حب وطنی نہیں ہے, حب وطن لوگ نہیں ہوتے؟ اگر وہ یہ کر بھی رہے ہیں تو لوگوں کو کیا چڑے؟ اگر وہ اپنے ملک کی مفاد کے لیے ایسے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں جو اپنی جماعتوں کو, جن کو ان کی جماعتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, اگر یہ لوگ مل کے تھینک یو ویری مچ نیئر صدف صاحب, آپ نے 2 پوائنٹ ریز کیے. ابھی ہم بات کرتے ہیں صحیح صاحب سے. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں, دو باتیں کروں گی. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ پہلے پلیز اپنا تعارف کرا دیجیے. یہ میں نجمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی فرمائیے گا. تو صدر صاحب نے کہا کہ ہم 80% جو ہم اپنا جو ایجنڈا نا وہ پورا کر چکے ہیں. ہمیں یہ بتا دیں کہ روٹی کپڑا مکان. لائن ڈراپ ہوئی لیکن بات ان کی شاید ہماری سمجھ میں آ گئی. روٹی کپڑا مکان کا جو ایجنڈا جو ہے وہ 80% مچور عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ قوم کو مارنے کا 80% ایجنڈا مکمل ہو چکا ہے, باقی 20% رہ گیا ہے. بس قبرستان بننے میں تھوڑی دیری رہ گئی. اب نیئر صدر صاحبہ نے جو کال کی فرینڈلی اپوزیشن اور پھر انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کیا محب وطن نہیں ہے. کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ محب وطن, یقیناً ہر ادارہ ہر آدمی محب وطن ہے, ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے, لیکن جس کے آئین کے تحت جو فرائض ہیں جو ذمہ داری ہے میرے خیال اس کے اندر ہی رہنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ایک ہوا یعنی کہ بن چکا ہے وہ اس حوالے سے ہی ہے نا, ماضی کے جو تجربات ہیں جو ماورائے آئین اقدامات ہوتے رہے اس حوالے سے ایک ہوا کے طور پہ وہ سامنے آتا ہے. تو میرا خیال ہے قباحتیں بھی اسی لیے پیدا ہوتی ہیں کہ جس کی جو آئین کی ذمہ داریاں ہیں ان سے تجاوز کر کے دوسروں کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے, پھر غلبہ حاصل کر لیا جاتا ہے. تو اس سے میرا خیال ہے نیک نیتی اپنی جگہ پہ, جذبہ اچھا اپنی جگہ پہ, لیکن جو آئین اور قانون کے تقاضے ہیں ان کو بھی فالو کرنا چاہیے. اور میرا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ ان کے اندر آئین کے فریم ورک میں رہ کر ہی جس کے جو فرائض ہیں وہ ادا کریں. بالکل صحیح فرمایا اور اس کی ہم تائید بھی کرتے ہیں. عبدالرشید صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم عبدالرشید صاحب. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ الحمدللہ, فرمائیے گا. عبدالرشید بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی لاہور سے, جی فرمائیے گا سر. جی سر میرا اپنا سوال ہے, اپنا میاں صاحب آج کل نا بہت دیر کر رہے ہیں, ان کو استعفے بہت جلدی دینا چاہیے ورنہ یہ اپنے پاؤں پہ خود کو ہاری ماریں گے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ جی. استعفے جلدی دینے چاہیے. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ نواز شریف جو نہیں فرینڈلی اپوزیشن کو جو اقتدار ادا کرے نا, پورے ملک کو زرداری سے زیادہ اس بدبخت نے نقصان پہنچایا نا. تھینک یو ویری مچ محترمہ, آپ نے کال کی. جی نواز شریف صاحب نے زیادہ نقصان پہنچایا. یہ نواز شریف صاحب اگر سن رہے ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. کہ یہ ظاہر ہے ایک یعنی کہ اوپر سے اپوزیشن کرنی, مزاحمت کی بات کرنی, ٹف ٹائم دینے کی بات کرنی, اور اندر سے جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اندر سے دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس پالیسی سے باہر نکلنا چاہیے, فرم پالیسی اختیار منافقانہ پالیسی چھوڑ دینی چاہیے. بالکل سچے اور کھرے لیڈر کی طرح کہتے ہیں کہ میں محب وطن ہوں, میں نے اپنے دماغے کی ہر تقریر میں وہ اس چیز کا کریڈٹ, یقیناً ان کو کریڈٹ جاتا ہے, قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے, لیکن جو موجودہ 4 سالوں کے دوران ان کی سیاست رہی ہے اس سے قوم جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. قوم کے سامنے ہے اب تو, یعنی کہ میڈیا کی طاقت سے, میڈیا کی برکت سے اتنا شعور پیدا ہو چکا ہے ملک کے ہر شہری کے دل میں کہ وہ اونچ نیچ کو بھی سمجھتا ہے, اپنے قائدین کی منافقانہ چالوں سے بھی بخوبی واقف ہے. اس لیے کوئی عوام کو ٹریپ نہیں کر سکتا اس وقت. جو یعنی کہ منافقانہ سیاست ہے وہ عوام کے سامنے ہے اور اسی کی بنیاد پہ پھر کل کو فیصلہ ہونا ہے. بالکل صحیح. شاہد صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی ہلو. جی السلام علیکم شاہد صاحب, فرمائیے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق نے ایک ٹی وی پروگرام میں جو ہے نا اندازہ ظاہر کیا تھا کہ بائی دی اینڈ آف جنوری جو ہے ہم لوگ اسمبلیوں سے باہر آئیں گے, تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. انہیں یہ کام ابھی فوری کرنا چاہیے, اب ان کے پاس مزید ڈیلے کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب, آپ نے کال کی. مصطفیٰ صاحب بھی لاہور سے. السلام علیکم مصطفیٰ صاحب. السلام علیکم جی, آپ کو سعید صاحب کو بھی سلام. جی وعلیکم السلام. گزارش کروں گا کہ یہ دیکھیے گیس کا وہی حال کیا ہے جو انہوں نے ریلوے, پی آئی اے اور جتنے بھی شعبہ جات ہیں, اسٹیل مل, یہ ایک انجینئر تمام چیزیں ہوئی ہیں. 54 ٹریلین کیوبک فیٹ جو گیس ہے وہ اویلیبل ہے, جس میں سے صرف 32 جو ٹریلین ہے وہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے. یہ تو انہوں نے صرف اس لیے کہ کمیشن نہ ملے انہیں گیس سے دیگر. میں یہاں پر آپ کو سعید صاحب آپ کی گزارش سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ نئے نئے شوشے صوبوں کے چھیڑے جا رہے ہیں, ہر طرف وہ ایم کیو والے کہہ رہے ہیں صوبے بنا دو. تو میں تو یہ عرض کروں گا تو سندھ میں 3 صوبے بننے چاہیے. جی تھینک یو ویری مچ. جی مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ جی شوشے چھوڑتے ہیں لیکن پنجاب میں صوبے بنانے کی بات ہے, سندھ میں کیوں نہیں بنتے؟ صوبے کی جو بات ہے اس میں تو زیادہ متحرک ہماری پیپلز پارٹی ایک یعنی کہ وہ جس طرح
ایک مخالفت برائے مخالفت کی سیاست آپ کہہ لیں، کسی کا توڑ کرنا ہے، تو اس میں سب سے آگے پیش تو خود پرائم منسٹر صاحب وہاں جا کے اعلان بھی کر آئے اب ملتان کے جلسے میں کہ ہم یہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں گے۔ یہ کوئی نئی سیاسی اور انتخابی حکمت عملی تو نہیں نظر آ رہی آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی اس کی اتحادی جماعتوں کی نئے صوبوں کو کے حوالے سے اپنا 100% انتخابی حکمت عملی تو ہے، لیکن اب اس وقت جو انہیں جنوبی پنجاب میں اب جو سچویشن بن گئی، میرا خیال شاید یہ بیک آؤٹ کر جائیں گے، کیونکہ اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کے ووٹ بینک میں نقب لگی ہے۔ وہاں جو شاہ محمود قریشی دیکھے اور جاوید ہاشمی دیکھے، ان کا اگر ایکا ہوا ہے تو یہ پورے جنوبی پنجاب کی سیاست جو ہے اس سے ایک ٹرینڈ جو ہے نا وہ چینج ہوگا اب۔ تو اس میں ان کا نعرہ جو ہے نئے صوبے کا شاید وہ اتنا فروٹفل نہیں ہو سکے گا اس موجودہ سیناریو میں۔ تو میرا خیال ہے اچھا پارلیمنٹ کی بالادستی کی صحیح بات کی جاتی ہے، حکمران بھی کرتے ہیں، ہمارے اپوزیشن کے بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں جانا جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو کورم پورا نہیں ہوتا، پھر یہ باہر بیانات کی جو سیاست ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اسمبلی کے اندر آنا چاہیے سب کچھ جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہے وہ چیزیں لائیں، آپ عوام کے منتخب نمائندوں کے سامنے ڈسکس کریں، اس کے بعد اگر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ بالکل صحیح بات ہے۔ اب دیکھیں نا نئے صوبے کے لیے جو تقاضا، آئینی تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں صوبہ نیا، جس صوبے کو تقسیم کر کے ایک صوبہ نکالنا ہے اس صوبے کی اسمبلی میں قرارداد لائی جائے گی۔ مثلا اگر پنجاب کو انہوں نے تقسیم کرنا ہے تو قرارداد پنجاب اسمبلی میں آئے گی، یونینیمسلی پاس ہوگی، 2/3 اکثریت سے پاس ہوگی، تو پھر نئے صوبے کی بات نکلے گی۔ یہ تو اب محض ایک یعنی کہ سیاست برائے سیاست ہے، ایک صرف پراپیگنڈا ہے۔ آپ کوئی عملی سٹیپ آپ نے لینا ہے تو اب ٹھیک ہے لے آئیں، آپ قرارداد پنجاب اسمبلی میں لے آئیں، یہاں جو اتنی قوت ہے آپ میں منظور کرانے کی، اتنی ہے آپ میں یعنی میجارٹی، تو آپ منظور کروائیں اس قرارداد کو اور عملی سٹیپ لیں۔ لیکن عملاً کچھ نہیں ہے، صرف بیان بازی ہے، دھوکہ دینے کی کوشش ہے، عوام کو ٹریپ میں لانے کی کوشش ہے، لیکن عوام میرا خیال ہے ٹریپ میں نہیں آئے گی، انہیں پتہ ہے سارا۔ کویسچن جو ہے ذہن میں ہے، ایک تو صدر مملکت کی تقریر کے حوالے سے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جس سے چاہیں گے تجارت کریں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اشارہ بھارت کے ساتھ بھی ہے اور بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دیں گے، اور جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ اپنی زبان اب بند کر لیں۔ جی بالکل، جو چاہتے ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ انڈیا سب کچھ پلیٹ پہ رکھ کے انڈیا کے حوالے کر دیا جائے۔ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی پارلیمنٹ کے اختیارات پر قدغن لگانے کی کوشش ہے؟ کی بالکل 100% ہے جی۔ ایسا بیان کیوں دیا گیا؟ آپ اس طرح یعنی کہ ڈیرنگ سٹیپ آپ ایسے لیں گے جس سے ملک اور قوم کے مفادات کو براہ راست نقصان صدر مملکت جب یہ کہتے ہیں کہ میں اختیارات پرائم منسٹر آف پاکستان یہی بات ہے نا، پھر آپ اس طرح سے اعلان کرتے ہیں تو پھر آپ کی بات میں تضاد تو کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ یہی بات ہے نا کہ جہاں ضرورت آپ کو محسوس ہوتی ہے پارلیمنٹ کی بالادستی جتانے کی، وہاں آپ پارلیمنٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ عملاً آپ نے پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا کے رکھا ہوا ہے، کوئی یعنی کہ قانون جو عوام کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اگر کوئی قانون وہاں بنتا ہے، کوئی قرارداد پاس ہوتی ہے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کو تو خود انہوں نے بے وقت کیا ہوا ہے۔ تو اس کی روشنی میں جس طرح آپ نے صدر صاحب کا پوائنٹ آؤٹ کیا، بالکل یہ بات جو ہے یہ سب سے پہلے پارلیمنٹ میں آنی چاہیے تھے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ آپ نے اگر قومی مفاد کے تقاضوں کے تحت تعلقات بنانے، یہ خارجہ پالیسی کا معاملہ ہے، تو اس پہ تو تھارولی ڈسکشن ہونی چاہیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن لینا چاہیے، نہ کہ ایک شخص جو ہے وہ ٹھیک ہے ان کو اختیار دیا ہے، قوم کے منتخب نمائندے بھی ہیں، لیکن اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ بے وقت ہو رہی ہے، خود کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو خود بے وقت بنا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اس میں نقصان ان کا اپنا ہی ہے پہلے ہی، یعنی کہ جس طرح یہ انڈر فائر ہیں، اس کے بعد اگر من مانیوں کا سلسلہ یہ اسی طرح جاری رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی میرے خیال نہیں کرنے دے گا۔ پھر خدا نہ کرے، میں تو یعنی کہ ان میں ہوں، شاید آخری آدمی ہوں گا جو کسی ماورائے آئین اقدام کی کو ویلکم کرے گا، لیکن حالات یہ خود ہی کریٹ کرتے ہیں ایسے۔ ٹھیک بھائی ناظرین، ہم تمام کالر کے مشکور ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں کال کی، وقت کی کمی کی وجہ سے مزید کال شامل نہیں کر سکے، اور اس پر ہم معذرت، اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب۔ آج کا کالم فکر و خیال لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کا کالم ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ معاشی بدحالی اور تیسری جنگ عظیم کے امکانات۔ لکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اور دوسری جنگ عظیم سے قبل دنیا کو ایک زبردست معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بحران 4 ستمبر 1929 کو اس وقت شروع ہوا جب امریکہ میں اچانک اسٹاک کی قیمتیں گریں۔ پھر تو اس معاشی افراتفری اور بحران نے دیکھتے دیکھتے تقریباً پوری دنیا کے ہر امیر اور غریب ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ بحران تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ اس کو 20ویں صدی کا بدترین معاشی بحران کہا جاتا ہے۔
بہرحال قوموں پر آیا ہوا مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ 20ویں صدی کی مذکورہ بالا معاشی بدحالی کو گریٹ ڈپریشن کہا گیا، لیکن 21ویں صدی کی موجودہ بگڑتی ہوئی بین الاقوامی معاشی صورتحال کو ماہرین معاشیات گریٹ ڈپریشن کہنے کے بجائے گریٹ ریسیشن کہتے ہیں۔ یہ گریٹ ریسیشن دسمبر 2007 میں شروع ہوئی اور اس نے بھی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ پہ لے لیا، لیکن جون 2009 میں امریکہ میں یہ محسوس کیا گیا کہ بین الاقوامی معاشی جمود خاتمے کی طرف جا رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ حالات پھر مخدوش ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اب کچھ معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ 2011 کے موجودہ سال میں پوری دنیا ڈبل ڈپ ریسیشن کا شکار ہو چکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ معاشی بدحالی یا جمود جس کی لپیٹ میں خصوصاً امریکہ اور یورپ ہے کی اصل وجہ امریکی بومنگ ہاؤسنگ مارکیٹ کا دیوالیہ ہو جانا ہے، جس کی بنیاد وہ بینک بنے جنہوں نے بہت کرپشن کی اور عوام کو لوٹا۔ اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے، رائے لینا چاہیں گے کہ کیا صحیح صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی بدحالی تیسری جنگ عظیم کی جانب لے جائے گی؟ بالکل جی ارشاد صاحب، یہ جنرل قیوم صاحب نے بہت ایک نازک ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے۔ اس میں اس وقت آپ دیکھیے جس طرح یعنی کہ ایک سامراج جو امریکی سامراج جس طرح توسیع پسندانہ جنون کے تحت یعنی کہ جنگی جنون کو جس طرح وہ فروغ دے رہے ہیں، اپنے مقاصد ہیں ان کے، وہ خود حالات ایسے کریٹ کر رہے ہیں کہ جو عالمی جنگ ہے اگلی تیسری عالمی جنگ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تیسری نہیں ہوگی، یہ آخری عالمی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد دنیا کا وجود نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت دنیا کے ہر کونے میں ایٹم بم موجود ہے، اور اگر کوئی کسی ایک جگہ پہ ایٹم بم چلے گا، اگر تیسری جنگ عظیم ہوئی تو وہ ظاہر ایٹمی جنگ ہوگی، تو کسی ایک جگہ پہ ایٹم بم چلے گا تو پھر جہاں جہاں ایٹم بم موجود ہے وہ سارے فائر ہو جائیں گے، اس کے بعد میرا خیال وہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اچھا، حالیہ دنوں میں مذاکرات بھی ہوئے پاکستان اور بھارت کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے بھی اور روایتی ہتھیاروں کے حوالے سے، اس پر بھی آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہیں گے۔ اس میں دیکھیے جی، ہمیں مجبور تو انڈیا نے کیا نا ایٹمی قوت بننے کے لیے، اب ہماری اپنی سروائیول کی بات ہے، ظاہر ہے اپنی سروائیول سے زیادہ تو کوئی چیز عزیز نہیں ہو سکتی نا، تو اس میں بھی ہماری تو تشویش یہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کرنا چاہیے جس میں ہماری ایٹمی جو صلاحیت ہے وہ انڈرمائن ہوتی ہو، کیونکہ یہی ایک ہتھیار ہے ہمارے پاس۔ ہم ویسے روایتی ہتھیاروں میں تو انڈیا کا کسی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ 4 گنا زیادہ ہے ہم سے روایتی ہتھیاروں، لیکن جذبے میں ہم ان سے بہت زیادہ جذبے میں بھی ہے، اور ہماری جو سیفٹی والو ہم کہتے ہیں، ہم اپنے ایٹم بم کو، ہماری سلامتی کا جو ضامن ہے وہ صرف ایٹمی قوت ہے ہماری۔ اگر اس پر بھی ہم نے کوئی کمپرومائز کر لیا دشمن کے ساتھ تو کسی صورت نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو معاہدے کی بات ہوئی، توسیع دے رہے ہیں اس کو، یہ انفارمیشن شیئر کرنے کا ایک ہوتا ہے یعنی کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو یہ تو آپ دشمن کو اپنی جو ہے یہ ایٹمی ٹیکنالوجی سے متعلق جو آپ کی معلومات، جو حساس معلومات ہیں، ان تک رسائی دینے کی بات ہے، تو اس سے تو کسی صورت جو ہے نا یعنی کہ یہ اس معاہدے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پہلے جو معاہدہ ہو چکا میرے خیال توسیع نہیں دینی چاہیے تھی انہیں۔ بالکل صحیح۔ اور ناظرین، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں محترم سعید آصف صاحب کا کہ آج آپ تشریف لائے، بہت اہم موضوعات پر آپ نے گفتگو فرمائی، سے تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی۔ اور آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے، اب بڑی بڑی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر آن پڑی ہیں، اور جتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں اتنا ہی بڑا ارادہ، اتنی ہی عظیم جدوجہد کا جذبہ ہم میں پیدا ہونا چاہیے۔ یوم عید 18 اگست سن 1947 کو قائد اعظم کا یہ فرمان، یقیناً آج بھی ایک جذبے کی ضرورت ہے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ ملک کو موجودہ حالات سے نکالنا ہے، معاشی جو ابتری ہے اس سے ہمیں نکلنا ہے، قوم کو متحد کرنا ہے، اور ہمیں مقابلہ کرنا ہے نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی خطرات کا بھی۔ ناظرین، احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔